नहमदुहु अला रसूलिल करीम आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अरसा हो गया। जो भी है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम फिर से इस क्लास में मौजूद हैं, अल्लाह के कलाम पाक को सीखने के लिए, समझने के लिए और उस पर अमल भी करने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि हमने एक नया सिलसिला यानी नया शुरू किया हुआ है, सूरह अल आराफ, और ये 7th चैप्टर है हमारा कुरान के अंदर। और अभी तक हमने 3 रुकू मुकम्मिल किए हैं। तो हम चूंकि आज चौथे रुकू में एंटर कर रहे हैं, यानी हम लोग आज फ्रॉम 32 टू 39 इस तरह से ये आयतें हम आज देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं मेरी आयतों को शुरू करूं, मैं एक आयत की तिलावत करते हुए आज की निशिस्त का आगाज करती हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अख़रजा लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया खालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अरसा हुआ, अभी तकरीबन 2 हफ्ते हम नहीं थे इस निशिस्त के अंदर, तो हम थोड़ा आपको एक रिवाइज करूंगी क्लिप इन शॉर्ट में कि हमने अभी तक 3 रुकू के अंदर क्या कुछ देखा है। जैसे कि हमने हजरत हवा का और आदम अलैहिस्सलाम का वाकया देखा कि अल्लाह ताला ने आदम को जन्नत में दोनों को बसाया, फिर एक दरख्त की जानिब न जाने का अल्लाह ताला ने कहा, मना फरमाया। तो शैतान ने किस तरह से उन्हें वसवसा डाला उनके दोनों के अंदर और उनको बहका दिया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, उनसे गलती हो गई। लेकिन इसके बाद दोनों ने क्या किया, आदम और हवा ने फौरन से तौबा कर ली, यानी उन्हें अपनी गलती पकड़ में आई और उन्होंने अल्लाह से अपने तौबा भी कर ली, जिसे अल्लाह ने फौरन कबूल भी कर लिया। तो देखें, गलती करना यहाँ पर पता चलता है कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गलती को समझकर वापस अल्लाह से तौबा करना, अल्लाह से रुजू करना, ये बड़ी बात है। तो ये यहाँ पर हमें पता चलता है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये 3 चैप्टर्स में, रुकू में, अल्लाह ताला ने हमें शैतान की दुश्मनी के बारे में क्लियरली बताया कि ये हमारा खुला दुश्मन है और इसके धोखों से हमें किस तरह से, इसके फरेब से बचना चाहिए, ये भी अल्लाह ने बताया। फिर हमने दूसरे तीसरे रुकू में, यानी हमने देखा कि लिबास की अहमियत, अल्लाह सुब्हान ताला ने लिबास के बारे में बताया कि जाहिरी लिबास से बेहतरीन लिबास क्या है, बातिनी लिबास। बातिनी यानी दिल के अंदर, यानी जिसको बोलते हैं ना तकवा, गॉड कॉन्शियसनेस, ये अल्लाह ताला ने बताया कि बेहतरीन चीज है। ये हमने भी देखा लास्ट 3 रुकू के अंदर। और फिर अल्लाह ताला ने हम इंसानों को पैगाम भी दिया हुआ है कि शैतान इंसान को क्या करता है, बेहयाई के तरफ और गुमराही के तरफ वो बुलाता है। इसलिए हमें क्या करना है, उस तरफ न जाने के लिए हमेशा अल्लाह की हिदायत पर हमें कायम रहना है और उसको मजबूती से थाम कर रहना है। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि इंसान की असल कामयाबी क्या है,
اطاعت الہی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ سے ڈرنا یعنی تقوی حاصل کرنا، اور شیطان کے فریب سے بچتے رہنا، یہی کامیابی اصل ہے انسان کے لیے۔ اگر یہاں پر اب ہم شروع کرتے ہیں 32 آیت، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، پھر یہ بھی ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ کس طرح سے شیطان کو ہم اولیاء بناتے ہیں، یعنی 31 جو آیت ہے ہم نے کیا دیکھا تھا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، یعنی ہم نے یہ دیکھا تھا آخر میں کہ کس طرح سے اللہ تعالی ہمیں بنی آدم کو کہتا ہے کہ ڈیورنگ نماز، اللہ کی عبادت جب بھی ہم کرتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، خذوا زینتکم، ہمیں کس طرح سے اپنی زینت یعنی اپنے آپ کو پاک صاف اچھے کپڑے اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے لیے، اللہ کے مسجدوں میں جاتے ہوئے کس طرح سے ہمیں کلین باوضو اچھا اپنا لباس اپنے آپ کو سنوارنا، یہ سب کس طرح سے ہمارے لیے جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے ہم سب کو۔ اور نماز میں اللہ کے سامنے ہم کھڑے رہتے ہیں، دنیا کا یہ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی لوگوں کے سامنے جانا ہے تو ہم کس طرح سے بن سمرتے ہیں، اور لیکن اللہ جو سبحانہ تعالیٰ بادشاہ ہے کل کائنات جس نے بنائی ہے، اس کے سامنے ہم کس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، کیا زینت ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یعنی ویسے ہی پرانے کپڑوں میں جا کر کھڑے رہتے ہیں نمازوں کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیں یہاں پر ہمیں آخری آیت میں پتہ چلی کہ ہمیں زینت کرنا چاہیے، اپنے کو سجانا چاہیے، چاہے ہمیں خوشبو لگانی پڑے، چاہے بالوں کو سنوارنا پڑے، چاہے اچھے سے کپڑے پہننا پڑے، تو یہ سب کرنا چاہیے اللہ کے سامنے، یعنی ہم جب بھی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا تھا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی میں نے جو بھی نعمتیں تمہیں بخشی ہیں وہ کھاؤ پیو، لیکن تسرفوا، تم اسراف نہ کرو، تم حد سے آگے مت بڑھو، جتنا ضروری ہے اتنا ہی کھانا ہے، اتنا ہی پینا ہے، اور جو حلال رزق ہے وہی کھانا پینا ہے، اور ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالی نہیں پسند فرماتا۔ یہاں تک ہمارا ہو چکا ہے، آگے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یعنی یہاں پر اللہ کیا فرماتا ہے، یہ غور کریں، ہمیشہ کوئی چیز میں بتا رہی ہوں غور کرنا ہے آپ لوگوں کو۔ اب میں اس کا ترجمہ سب سے پہلے پڑھوں گی اور پھر اس کی تفسیر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے، اے نبی کہہ دیجئے، قل، دیکھیں کہہ دیجئے کیا، کہ اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور پاکیزہ رزق کو بھی کہہ دیجئے ان سے، یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے دیے گئے ہیں، اور قیامت کے دن تو خاص ایمان والوں کو ہی ملنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی آیات، اب ہم اس کی تفسیر تھوڑی دیکھیں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی غلط سوچ کو ٹھکرا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور بعض چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، جیسے کہ اچھا لباس، پاکیزہ کھانا، پاک جو کھانا ہے، یا جائز زینتیں ہیں یعنی سجاوٹ کی چیزیں ہیں، تو زینت اور پاکیزہ رزق اللہ کی نعمتیں ہیں،
यानी जो जीनत है, सजावट का सामान है, ये क्या है? अल्लाह की नियामतें हैं जो अल्लाह ने हमें दिया है। क्या दिया है? अच्छा लिबास दिया है, साफ सुथरा रहना। अल्लाह हमारे दीन का हिस्सा है, आधा दीन है क्लीनलीनेस, हाफ ऑफ द दीन। दीन का हिस्सा है हमारा क्लीन रहना, साफ सुथरा रहना, और हलाल और पाक रिस्क खाना। अल्लाह ने जितनी भी हलाल चीजें हमारे लिए मुहैया की हैं, उनको खाना, ये अल्लाह की अताअत है, अल्लाह ने हमें अता किया है। और फिर हम इन्हें हराम कहना, ये दीन में ज्यादती है। जिन चीजों को अल्लाह ने हलाल करके हमें दे दिया, फिर हम दुनिया वाले कुछ होते हैं जो अपनी मनमर्जी से, अपनी तरफ से कुछ चीजों को जो हलाल थी उनको हराम कर देते हैं। ये कहाँ का जायज है? ये कहाँ का इंसाफ है? यही अल्लाह पूछ रहा है। ये तो अल्लाह की नियामतें हैं, इसका तो हमें फायदा उठाना चाहिए। फिर हलाल या हराम हमारा इख्तियार नहीं है। अल्लाह ने ये हलाल वो हराम बोलने के लिए हमारे इख्तियार में नहीं दिया है, हमारे हाथ में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसका हक है? अल्लाह सुब्हाना ताला का। अल्लाह ही जिसको चाहे हलाल कर दे, अल्लाह ही जिसको चाहे हराम कर दे। ये बहुत ही गौर तलब बात है। तो किसी भी चीज को ये हराम है, हम लोग ना जल्दी से बोल देते, हाँ वो हराम है, वो हलाल है। देखिए, हमें पहला ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किस चीज को हम हलाल बोल रहे हैं और किसको हराम बोल रहे हैं। तो ये हलाल चीजें जो अल्लाह ने हमें अता की हैं, दुनिया में दोनों, यानी मोमिन और काफिर दोनों, यानी सारे इंसान जो हैं, अल्लाह की इन नियामतों का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अल्लाह इसी में कहता है फिर, लेकिन कयामत के दिन ये तमाम नियामतें सिर्फ और सिर्फ मोमिनों को मिलेगी, ईमान वालों को मिलेंगी। दुनिया में अल्लाह ताला किसी को नहीं पकड़ता कि तुम मुझे नहीं मानते हो, मेरी फरमाबरदारी नहीं करते हो, तो तुम मेरी इताअत नहीं करते हो, तो तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, कोई पीने को नहीं मिलेगा। अल्लाह ऐसा नहीं कहता है। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला, तुम जो भी कोई हो, अल्लाह ताला ने सबके लिए ये हलाल रिस्क जो है अता किया है, सभी इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फिर फौरन कहता है कि कयामत के दिन ये हलाल चीजें सिर्फ और सिर्फ मोमिन के हक में आएंगी, काफिर के हक में नहीं, काफिरों को नहीं मिल रहा। और फिर यहाँ पर ये चीज बताई गई, अल्लाह ताला कहता है इसी तरह हम खोल खोल कर बयान करते हैं। यानी अल्लाह ताला कितना क्लियरली बताता है, छुपा कर कुछ क्या बोलते हैं, ढका छुपा करके इस तरह से कुछ बताता है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला जो भी आयत कोट कर रहा है, क्लियरली मेंशन करता है हर चीज को। मैंने जो हलाल किया, बस उसको खाओ पियो तुम लोग। तुम अपनी तरफ से किसी चीज को हलाल ना करो, ना किसी चीज को हराम कर दो। ये बहुत सख्त इसकी इसको अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है। तो अल्लाह ताला को क्या है, देखे, खूबसूरती बहुत पसंद है। अल्लाह को खूबसूरत चीजें बहुत पसंद है। खुद अल्लाह सुभान ताला, अल्लाह खुद पाक है। हाँ, अल्लाह खुद पाक है, तो अल्लाह को हर चीज पाक, पाकीज़ा चीजें अल्लाह को पसंद है। एक हदीस मिलती है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, यानी बेशक अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो इस हदीस से क्या मालूम पड़ता है कि हमें अच्छा लिबास पहनना चाहिए, साफ सुथरा और सफाई एकदम इख्तियार करनी चाहिए। और ये करना हमारे दिन का पसंदीदा अमल है। यानी ये नहीं, अगर कोई समझो घर के अंदर पाक साफ रहती है, अच्छे कपड़े पहनकर बन सवर कर, उसको कभी भी आप ये नहीं कह सकते ये क्या घर में इतना खूबसूरत बनकर बनकर घूम रही है। यू कैनॉट से दैट, बिकॉज अल्लाह लव्स
دوز ہو آر نیٹ اینڈ کلین اینڈ خوبصورت لکنگ، بیوٹیفل جو لگتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ بیوٹی کس کے لیے؟ ہم نے بیوٹی کس کے لیے اختیار کری ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو زینت اختیار کرتے ہیں، جب ہم کسی فنکشن پر جاتے ہیں تو زینت اختیار کرتے ہیں، جب شادیوں میں جاتے ہیں تو زینت اختیار کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ زینت جو ہم اختیار کرتے ہیں، یہ کس کے لیے، کس کو دکھانے کے لیے؟ وہاں اللہ ہے، اللہ ہے، لیکن وہاں جو ہم جس مقصد سے جا رہے ہیں، جس مقصد اور جن لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ لیکن یہاں جب اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا رہنا ہے، اللہ کے سامنے جا کر ہم جب جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، تب کیا ہم یہ تمام زینت اختیار کرتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ کو نہیں چاہیے؟ ہماری پاکیزگی، ہماری خوبصورتی، ہمارا خوبصورت لباس اللہ کو نہیں دکھانا ہے؟ جس نے دیا ہے اسی کو نہیں دکھانا ہے، تو وہاں کنجوسی کیوں کرتے ہم لوگ؟ نمازوں میں ہم کنجوسی کیوں کرتے؟ کیسے بھی جا کر کھڑے ہو جاتے نماز پڑھنے کے لیے، کہیں سے ہاتھ اوپر ہے، کہیں سے ایک شلوار کا پائچہ اوپر ہے، کہیں سے آدھے بال نظر آ رہے ہیں۔ میں نے بہتوں کو دیکھا ہے، دے نیور ٹیک کیئر کہ بال نظر آ رہے ہیں، لحاف سے باہر، اپنے برقعے سے باہر بال نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کیئر لینا ہے۔ ہمیں جس طرح سے لباس کہا گیا ہے، اس طرح سے ہمیں اپنی زینت اور لباس اختیار کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میں نے کس طرح سے آپ لوگوں کو کلیئرلی بتا دیا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو آگے جاتے ہیں۔ یہاں پر میں اور ایک چیز حدیث سے کوٹ کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وہ کس طرح سے پاکیزگی زینت اختیار کرتے تھے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھا لباس پہنتے تھے، صاف ستھرا، خوشبو لگاتے تھے، حلال کھانا تناول یعنی کھاتے تھے، حلال کھانا کھاتے تھے۔ یہ سب اس بات کی عملی تفسیر ہے کہ اسلام فطری اور متوازن دین ہے، یعنی ہماری فطرت میں ہونا چاہیے۔ فطرت دیکھیں کیا، دیکھیں ہم اگر صاف ستھرے ہوتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ہمارا خود اپنا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں خود بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں ہمارے دین کی جائز طور طریقے ہیں جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ اب ہمارا دین بیلنس دین ہے، ایسے نہیں ایکسٹریمسٹ مت ہو جاؤ کہیں بھی، ادھر سے گندگی میں ایکسٹریمسٹ نہ ادھر پاک صاف رہنے میں ایکسٹریمسٹ۔ تو بیچ میں بیلنس لائف ہمارا دین بتاتی ہے ہمیں۔ اللہ کی دی ہوئی حلال نعمتوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ہمارے دین میں ہمیں خود کو کوئی بھی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے وہی اتنا کرنا ہے، ہمیں اپنے طرف سے کوئی چیز کو ایڈ نہیں کرنا ہے۔ اور اصل ہماری جو ہمارے دین کے اندر رہبانیت جو ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ رہبانیت یعنی سارا چھوڑ چھاڑ کر، سوسائٹی سوشل لائف چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں میں اور جنگلوں میں جا کر اپنے بس رب کو ڈھونڈنے، کہاں جا رہے ہیں؟ رب کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت سارے ہمارے دوسرے جو بھی ریلیجنس ہیں اس کے اندر یہ بہت کچھ ہے، یہ بہت زیادہ ہے رہبانیت، یعنی اللہ اور ہمارا جو سوسائٹی ہے اس کو چھوڑ کر، کیوں نہیں تو یہ سب ڈسٹرب کرتے ہیں، سوسائٹی ڈسٹرب کرتے ہیں بول کے سارا سوسائٹی چھوڑ کر، سوشل لائف چھوڑ کر رہبانیت اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے جاتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔
33 آیت دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھیے. کل، کہہ دیجئے. کیا شروع ہوتا ہے یہاں پر؟ کل انما، کہہ دیجئے میرے رب نے تو حرام ٹھہرایا ہے کھلی اور چھپی بے حیائی کو، یعنی گناہوں کو، ناحق زیادتیوں کو، اور ایک کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کری، اور ایک کہ اللہ پر وہ باتیں باندھو جو تم نہیں جانتے. تو اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اصل حرام چیزیں واضح طور پر گنوا دی ہیں اللہ نے. کیوں؟ تاکہ انسان اپنی طرف سے حلال حرام نہ گھڑ لے. ہم خود اپنے آپ حلال اور حرام نہ گھڑ لیں، اس کے لیے اللہ نے خود حلال اور حرام دے دیا ہمیں. تو دیر از نو چانس کہ ہم خود حلال اور حرام کی ایڈیشن کر لیں کہیں بھی. تو اس سے ہمیں کیا ہونا؟ پرہیز کرنا چاہیے، ایسی باتوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اصل میں کیا ہے؟ حرام چیزیں کلیئرلی بتا رہا ہے، اور حلال ہمیں کہہ رہا ہے کہ حلال اور حرام نہ گھڑو. اور پھر جو فحش چیزیں ہیں بے حیائی کی، بے حیائی دو طرح سے ہوتی ہے، کھلی اور چھپی، دونوں طرح سے ہوتی ہے. تو جیسے کہ ہر وہ بے حیائی جو ظاہر میں ہو یا دل کی نیت میں ہو، دونوں حرام ہیں. تو یہ تو ہم نے حلال حرام کھانے پینے کی زینت کی چیز دیکھ لی. یہاں پر کیا ہے دیکھیں ابھی نیکسٹ آیت میں، تو اللہ تعالی ہمیں ہر بے حیائی کی بات بتا رہا ہے جو ظاہر میں بھی نظر آتی اور ہمارے دلوں میں بھی، نیتوں میں بھی نظر آتی. اللہ کہتا ہے دونوں حرام ہے تمہارے لیے، ایسی کوئی بے حیائی کے قریب تم نہ جاؤ. ہر وہ عمل جو اللہ کی نافرمانی ہو، چاہے فرد کو نقصان دے یا معاشرے کو، یعنی یہ جو بے حیائی جو ہے، چاہے مجھے اکیلی کو نقصان ہوتا ہو، چاہے میری پوری سوسائٹی کو نقصان ہوتا ہو، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے حرام ہے. ایسے نہیں کہ ہاں یہ مجھے نقصان ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن چاہے وہ مجھے اکیلے کو ہونے دو، وہ بے حیائی جو میں کروں گی، اور وہ پورے معاشرے کو بھی ہے، یعنی معاشرے کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے. تو ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. یعنی ناحق زیادتی بغیر حق کے کسی کی جان، مال اور عزت یا حق پر دست درازی سخت حرام ہے. یعنی یہ چیز اللہ نے جو یہاں پر اوپر کہا ہے نا یہ آیت کے اندر، تو کیا ہے؟ ناحق زیادتی کرنا کسی کے پر بھی، یعنی ظلم کرنا کسی کے پر بھی، جیسے کہ کسی کی جان کے پر ظلم کرنا، کسی کے مال کے پر مال چھیننا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا. عزت یوں نو نا، ہم لوگ اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کو جا کے بولتے ہیں، اس کو جا کر بولتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی باتیں ان لوگوں کو بولتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں کر، یعنی ہم جو عزت ہوتی ہے کسی کی، اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں بول بول کے معاشرے کے اندر. یہ ہمیں کرنے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا سخت حرام ہے یہ چیزیں. کسی کی عزت سے ہم نہ کھیل سکتے، نہ جان سے ہو، مال سے تو ہے ہی ہے، لیکن کسی کی عزت ہم یہاں سے وہاں نہیں کر سکتے. یہ حق بات پر دست درازی ہے، یعنی ہم حد پار کر رہے ہیں. یہ سخت حرام چیز ہے. تو اس میں ہمیں یعنی محتاط رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری زبان سے کسی کی عزت پر حملہ نہ ہو جائے. عزت پر حملہ کیسے؟ اس کی بات اس کو جا کے بولے، اس کی بات اس کو جا کے بولے، تو اس کی عزت گئی اس کے سامنے، پھر اس کی عزت گئی اس کے سامنے. تو اس طرح سے ہم معاشرے کے اندر لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالتے پھرتے ہیں. یہ اللہ نے یہاں پر منع کر دیا، حرام کہہ دیا ان چیزوں کو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تشرک باللہ، یعنی شرک کی بات آئی.
یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہ کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ تو دیکھیے قرآن میں ہر جگہ پر یہی چیز ہمیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے، جو کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک۔ اللہ اس کو سب سے بڑا کبیرہ گناہ کہتا ہے، بغیر کسی دلیل کے۔ تو اگر آپ کسی کو اللہ کے ساتھ کھڑا کرتے ہو، نہ تو ہم نبیوں کو کھڑا کر سکتے ہیں، نہ تو ہم کسی اولیاءوں کو کھڑا کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم کسی خلیفاؤں کو کھڑا کر سکتے ہیں، بلکہ ہم کسی کو دیکھیں، کسی کو تو چھوڑ دو، نبیوں کو ہم اللہ کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے، ان کا اللہ کا شریک نہیں کہہ سکتے، تو پھر دوسرے کہاں سے آتے ہیں؟ دوسرے کوئی بھی کہاں سے گنتی میں آتے ہیں؟ جو ہم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے جا کر منتیں مناجات کرتے ہیں، ان سے جا کر منتیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے جا کر سجدے ٹیکتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی، کیا کہتے ہیں، گلیس چیزیں، میں تو کہوں گی گلیس چیزیں ہم کرتے ہیں۔ جو حق اللہ کا ہے، جو عبادت کا حق اللہ کا ہے، وہ حق ہم کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ چیز اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ لا تشرک باللہ، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک تم نہیں کر سکتے۔ اللہ پر بغیر علم کے بات کہنا، دین کے نام پر اپنی رائے، من گھڑت عقائد یا غلط فتوے دینا حرام ہے۔ آج کل نا 4 لفظ کیا پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے ملتے ہیں، آن لائن دیکھتی ہوں، مولویز یہ وہ فتوے دیتے ہیں۔ فتوے دینا کوئی آسان کھیل، بچہ کیا بولتے ہیں نا، گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے فتوے دینا۔ کوئی بھی فتوے نہیں، آج ذرا 4 کیا بولتے لائنیں پڑھ لیتے ہیں قرآن سے، فتوے دینے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ نے یہاں سخت حرام کہہ دیا۔ اللہ نے کیا کہا دیکھیں، بغیر اللہ نے نہیں کہی اپنی طرف سے بات کرنا، دین کا نام لے کر کہ یہ دین ہے، اس طرح سے رائے رکھنا اپنی، اور من گھڑت عقائد، اپنے عقیدے غلط طریقے سے لوگوں کو پیش کرنا، غلط فتوے دینا، یہ سخت حرام ہے۔ تو پچھلی جو 32 آیت تھی، تو اس میں کیا تھا؟ حلال نعمتوں کی اجازت دی گئی تھی، اور اس آیت میں حقیقی حرامات کی حد بندی یعنی لمٹ، اس آیت کے اندر 33 کے اندر۔ تو ایک حدیث یہاں پر میں بتاؤں گی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کہا گیا سب سے بڑا کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ، تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ کیا ہے، جو دوسری حدیث میں اسی آیت کے اندر سے دے رہی ہوں، کہ ایمان کی ایک شاخ جو ہے حیا ہے۔ ہمارے ایمان میں بہت ساری شاخیں ہیں، اس میں ایک شاخ حیا ہے، جس کے اندر حیا نہیں تو اس کو سوچ لینا چاہیے اس کا ایمان کتنا کمزور ہوگا۔ پھر ظلم کی سخت منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ جس نے بھی دنیا میں تھوڑا سا، بڑا چھوڑ دو، تھوڑا سا چھوٹا سا بھی ظلم کیا ہے، اس کے لیے وہ اندھیرا بنے گا آخرت کے اندر۔ تو یہاں پر ظلم کی بات آئی تھی نا اس آیت کے اندر، تو اسی کی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ پھر آگے یہاں پر ایک حدیث آتی ہے، جس نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے رکھی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی قرآن کے بارے میں غلط سلط بات ہم نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر کہ یہ قرآن میں آیا ہے، ہم کچھ کا کچھ بات کسی کو بتا دیتے ہیں، تو یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، نعوذ باللہ۔ اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے تمام چیزوں سے۔ آگے جاتے ہیں 34، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ۔ یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟
اور ہر امت کے لیے یہ ایک مقررہ وقت ہے. اجل ایک مقرر وقت ہے ہر امت کے لیے. جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی اور نہ ایک گھڑی آگے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اجل یعنی وقت. پھر جب آئے گا ان کا وقت، جس کسی کا بھی وقت آئے گا، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ وہ آگے کر سکتے اس وقت کو، نہ وہ اس وقت کو پیچھے کر سکتے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر. تو اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں ہم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں قوموں اور معاشروں کی عروج اور زوال کا اصول بیان فرما رہا ہے. یعنی not individually but قوم as a group, قوم ان کا اور معاشرے ہمارے جو جتنے بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اس کے زوال کا اور عروج کا. زوال یعنی اپ، نیچے اور اوپر. تو سکسیس اینڈ ڈاؤن فال ان کا ایک مقررہ وقت ہے. ایسے نہیں کہ کوئی بھی بستی ہمیشہ عروج پر رہے گی. عروج یعنی کامیاب. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ کامیاب رہیں گے. اور اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اگر وہ آج ناکام ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس کی بھی کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو عروج دے، کب دے، اور کس کو زوال دے اور کب دے. یہ اللہ کی طاقت میں ہے یہ تمام چیزیں. اسی طرح قوموں اور تہذیبوں کی بھی ایک میعاد ہوتی ہے. اللہ کی سنت میں تاخیر نہیں ہے. جب کسی قوم کی نافرمانی، ظلم اور فساد حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کا فیصلہ آ کر ہی رہتا ہے. تو دیکھیں اللہ یہ بتا رہا ہے، اگر کوئی آج کامیاب نظر آ رہا ہے دنیا میں، ٹاپ پر نظر آ رہا ہے، لیکن ظلم کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے اللہ کی، اور یہ جب نافرمانیاں، یہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ ان کو زوال دے دیتا ہے. ان کا ڈاؤن فال آنا لازمی ہے. تو یہ ہم شروع دنیا سے آج تک اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے بڑے بڑے جو کنٹریز تھے، بڑے بڑے قومیں تھی، طاقتور مضبوط قومیں ہو کر گئی ہم سے پہلے، تو ان کا زوال کیسے اللہ نے لایا، کس طرح سے انہیں اس زمین سے نیست و نابود کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم سنے ہیں. یہ قرآن کے تھرو ہی ہم نے سنے ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کا کیا ہے، ظلم جب بڑھ جاتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، ان کے اوپر زوال لا کر رکھ دیتا ہے. یعنی ان کو مٹا دیتا ہے اور کوئی دیر نہیں کرتا. پھر تو عذاب اچانک نہیں آتا. اس چیز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. عذاب اچانک سے ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں آ جاتا. پہلے رسول آتے ہیں، پھر نصیحتیں ہوتی ہیں. کیوں؟ رسول سب بتاتے ہیں، پورا کلیئرلی بتاتے ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد مہلت دیتا ہے. پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے. اگر اس مہلت کے اندر تم صحیح راستے پر چلے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ کا کیا ہے، ایک وقت دیتا ہے، پھر اللہ کا فیصلہ آ ہی جاتا ہے. تو یہ اللہ کی سنت ہے. اب ہم مایوس نہیں ہونا ہے. ہم آج مسلمانوں پر جو وقت آیا ہے اس میں ہمیں پاورفل کنٹریز کو دیکھ کر ڈرنا نہیں ہے کہ پاورفل کنٹریز ہمارا کیا کریں گی کل. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کرنے کو کام کیا ہے. اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں جائے گا. جو ظلم کر رہے ہیں، چاہے جتنے پاورفل کنٹریز ہونے دو، ان کا زوال بہت قریب ہے. ان کے اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. لیکن یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ کوئی کنٹری پاورفل ہے
اور وہ ظلم کر رہی ہے ہم پر یا ہم تمام دنیا والوں پر، تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے ان حالات میں، ہمارے کرنے کو کام کیا ہے، اس کے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو. ان کو اللہ دیکھ لے گا، لیکن ہمیں اگر ان عذابوں سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی تیاری کر لینی چاہیے. تو اللہ مہلت دیتا ہے، پھر فیصلہ اللہ کا آ ہی جاتا ہے، اور پھر تمام ظلم کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. تو یہ جو اصول ہے یہ قوموں پر بھی ہے اور ایک فرد کے لیے بھی ہے. ایسے نہیں کہ وہ قوموں کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں، یہ انڈیویجولی فردن فرد ہم اکیلے اپنے لیے بھی ہے، ہمیں بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، وہ مہلت کب ختم ہوگی اللہ only knows. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی وفاداری میں، فرما برداری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں اسی راستے کو مضبوطی سے پکڑ کر چلنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ موت کا جو وقت ہے یہ تو مقرر ہے. تو اللہ، ایک حدیث ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھر بھی یہاں نہیں ہوتا، نہ پیچھے ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا ایک لمحہ بھی. تو یہ بات یہ آیت کی کیا ہے، یہ تائید کرتی ہے کہ اجل ٹل نہیں سکتی. اجل یعنی وقت جو ہے کبھی بھی ٹل نہیں سکتا، وہ فکسڈ ہے. وی نیور نو، بٹ وہ فکسڈ ہے، اللہ نے فکس کیا ہوا ہے. تو اجل ٹل نہیں سکتا. سوری. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ ظالم کو اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. ایک بار پکڑے گا پہلے تو چھوڑتا ہے، کھلی چھوٹ دیتا ہے تاکہ بندہ کہیں نہ کہیں واپس پلٹ آئے اپنے رب کے طرف. لیکن جب وہ پلٹ کے نہیں آتا پھر اللہ پکڑتا ہے، اور پکڑتا ہے تو ایسے کہ چھوڑتا نہیں ہے. پھر یہاں پر ایک اصول یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہی تم پر حکمران مقرر کیے جائیں گے. یعنی یہ جو حدیث ہے ہم سب کے لیے بہت